लियो, देखते हैं 2026 में पैसा जो है वो आपके लिए क्या रहने वाला है, ये कब आएगा, इस साल में क्या कुछ आपके फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स बदलेंगे, क्या आपको बिज़नेस में कोई फ़ायदा मिल सकता है, क्या नौकरी में कोई अचानक से कोई तब्दीली आ सकती है, कोई पैसों की बारिश हो सकती है या पैसे रुक सकते हैं। दोस्तों, तो वीडियो को गौर से सुनिएगा। अगर आप सुनेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से प्लान भी कर पाएंगे। लियो 2026 आपके लिए 3 सुनहरी मौके लेके आ रहा है जो आपके पैसे को चार चांद लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे महीने भी हैं जो कि आपके लिए डेंजरस भी रहेंगे या जिनमें आपको मोहतात भी रहना हो सकता है। ये वो सवाल है कि अगर आपने गलत महीनों में गलत फैसले किए तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नुकसान जिसमें कारोबार डूब सकता है, नौकरी जा सकती है, सरमाया कारी या इन्वेस्टमेंट जो है वो गलत जगह पे आप कर सकते हैं, आपका कर्ज बढ़ सकता है, और सबसे बड़ी बात, आपका सुनहरी मौका या गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपके हाथों से निकल भी सकती हैं। लेकिन खुशखबरी इसके साथ साथ ये है कि आपके पास सुनहरी मौके भी हैं, वो गोल्डन मंथ्स जिनको अगर आप यूटिलाइज़ करें तो आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन काम भी कर सकते हैं। आपकी आमदन जो है, आपकी इनकम जो है वो दुगनी हो सकती है, और कारोबार जो है जो सालों से रुका हुआ था वो बेहतरीन भी हो सकता है, और इसके साथ साथ जो कर्ज आपको परेशान कर रहा था आप उसको भी अदा कर सकते हैं, और नई इनकम के रास्ते जो हैं वो भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गैर मुतवक्का ज़राए से पैसा भी आ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपको पता होना चाहिए कि वो गोल्डन मंथ्स कौन से हैं, और इसके साथ साथ वो डेंजरस मंथ्स भी कौन से हैं, कि जिसमें कौन सी चीज़ें आप करें तो आप उन गोल्डन मंथ्स को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और कौन से ऐसे काम ना करें ताकि डेंजरस मंथ्स में आप अपने आप को और अपनी प्रॉस्पेरिटी को महफूज भी रख सकें। इन सारी बातों पर, इन सारी चीज़ों पर हम तफसील से बात करने जा रहे हैं, और मैं आपको एक कंप्लीट फाइनेंशियल रोड मैप दूंगी। और ये वीडियो जो है ख़ास तौर पे उन लियो लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है जिनके बिजनेसेस जो हैं वो स्टक हो गए हुए हैं और इनकम उनकी बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही, जो 2025 में बहुत ज़्यादा लॉस जो है उसको फेस कर चुके हैं, और 2026 को जो है वो अपना लाइफ चेंजिंग ईयर बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वार्निंग भी रहेगी कि ये कोई आपका जनरल हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक सर्वाइवल गाइड है जो कि आपको इस्लामिक प्रिंसिपल और कॉस्मिक एनर्जी दोनों के कॉम्बिनेशन से मैंने बनाया है, ताकि आप कंप्लीट अपना 2026 जो है उसको बेहतरीन तरीके से प्लान कर सकें। अगर आप लियो हैं और आप सीरियस हैं तो ये अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसको इम्प्रूव भी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपने जो फ्रेंड्स और फैमिली, और स्पेशली वो लोग आपकी फैमिली में जो कि लियो हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपना फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स जो हैं उनको बहुत अच्छे से प्लान कर सकें। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपने हमारे ये फाइनेंशियल सर्वाइवल गाइड को बहुत ज़्यादा सराहा, उसके लिए मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू नुसरतैन विद सामिया चिश्ती। तो सबसे पहले लियो हम बात करेंगे आपकी फाइनेंशियल रियलिटी की। आप एक नेचुरल लीडरशिप रखते हैं, पैसा कमाने की सलाहियत जो है वो नेचुरली आपके अंदर है, और आप कुदरती तौर पर लोग जो हैं वो आपको फॉलो करते हैं, और आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप लीड कर सकते हैं, और मैनेजमेंट पोजीशन में आप बहुत ज़्यादा जो हैं वो कामयाब रहते हैं। अपना कारोबार चलाने की आपकी एक फितरी सलाहियत है, लोग आपकी राय सुनते हैं, मानते हैं, और क्राइसिस में आपकी तरफ माइल भी होते हैं। इसके साथ अगला आस्पेक्ट जो है वो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी का वो ये कि आप में बहुत बला का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और आप बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं वो बड़े आराम से ले लेते हैं, जो कि आपकी सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन भी रहते हैं। रिस्क लेने से आप बिल्कुल भी नहीं घबराते, नेगोशिएशन में आपका स्टैंड बहुत मजबूत होता है, और अपनी किस्मत आप जानते हैं और कम पर आप सेटल नहीं करते। अगला आस्पेक्ट जो है आपकी फाइनेंशियल रियलिटी का वो ये है कि आपकी क्रिएटिव एबिलिटी जो है वो बहुत ही मजबूत है, और जिसकी वजह से आपकी यूनिक बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, और आप क्रिएटिव फील्ड में बेहतरीन रहते हैं। ट्रेडिशनल तरीक़ों से हटकर आप सोचते हैं, और ब्रांडिंग और प्रेजेंटेशन में
آپ ماہر ہیں. اگر میں بات کروں آپ کی پریزنٹیشن کی تو آپ کمال ہیں, شاندار پریزنٹیشن ہے آپ کی, جس کی وجہ سے آپ کی سیل جو ہے وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کی نسبت ہمیشہ زیادہ رہتی ہے. لیو آپ چیزوں کو اٹریکٹیو بنانا بھی جانتے ہیں. پروڈکشن, سروسز, ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ سے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں. مارکیٹنگ میں قدرتی طور پر آپ اچھے ہیں اور فرسٹ امپریشن آپ کا بہت زیادہ مضبوط اور کلائنٹ کو بہت زیادہ امپریس کرنے والا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو جینیروسٹی آپ کی نیچر میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. لوگوں کی ہیلپ کرنا اور لوگوں کے ساتھ لائلٹی دکھانے کی وجہ سے آپ کی نیٹ ورکنگ بھی بہت زیادہ مضبوط رہتی ہے. اور اس کے ساتھ میں دیکھوں تو آپ کی لائلٹی جو ہے اس کا معیار بھی عام لوگوں سے ہٹ کے ہوتا ہے, جو کہ آپ کو سکسیس دلانے میں بہت زیادہ نمایاں ہے. آپ ایک فکس سائن ہیں, جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ مضبوط, بہت زیادہ سٹیبل اور بہت زیادہ جو ہے وفاداری آپ میں پائی جاتی ہے. آپ کے اسی وجہ سے آپ کے کلائنٹ جو ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم کلائنٹ ہوتے ہیں. بزنس پارٹنرشپس جو ہیں وہ آپ کی بہت مضبوط ہوتی ہیں اور امپلائیز آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں اور آپ کی ریپوٹیشن بھی کافی پختہ ہوتی ہے. یہ تو تھی آپ کی فائنینشیل ریالٹی کی وہ خاص باتیں یا آپ کی اسٹرینتھس, اور اب تھوڑی ویکنیسز پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ فائنینشیل ویکنیسز آپ کی کیا ہیں. آپ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایگو اور پرائیڈ بھی ہے, جس کی وجہ سے آپ بہت جلدی جو ہے بہت ساری اچھی اپرچونٹیز جو ہیں کھو بھی دیتے ہیں. کیونکہ آپ کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ سن ہے, تو بہت زیادہ سورج جو ہے وہ جب آنکھوں میں پڑتا ہے تو اکثر چیزیں جو ہیں روشنی کی وجہ سے نظر آنا کم ہو جاتی ہیں, مدھم ہو جاتی ہیں. تو اوور کانفیڈنس جو ہے ہمیشہ آپ کے لیے خطرناک رہ سکتا ہے, جو آپ کو مالی نقصان یعنی کہ فائنینشیل لاسز بھی دے سکتا ہے. چھوٹے موقعوں کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں اور اکثر کر دیتے ہیں, اور یہ کام میرے لیے نہیں ہے, یہ سوچ کر جو ہے آپ نقصان اٹھا لیتے ہیں. دوسروں کے مشورے آپ بالکل بھی نہیں سنتے, اور اپنی غلطیاں ماننا بھی تھوڑا سا لیو آپ کے لیے ایک مشکل سا کام ہے. فضول خرچی, اوور سپینڈنگ جو ہے یہ بھی آپ کی نیچر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. آپ کے پاس پیسہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے, آپ کو لگژری بہت زیادہ پسند ہے, جس کی وجہ سے آپ کا لائف سٹائل جو ہے اس میں انفلیشن بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ فلکچویشن بھی ہے. آمدنی بڑھے تو آپ کا خرچہ ڈیفینیٹلی بڑھتا ہی بڑھتا ہے, اور اسٹیٹس سمبل پر ضرورت سے زیادہ آپ لوگ خرچ کرتے ہیں. سیونگ بالکل بھی نہیں ہوتی اور ایمرجنسی فنڈز بھی نہیں بناتے, اور جس کی وجہ سے جیسے کبھی پیسہ زیادہ آ گیا تو نئی گاڑی خرید لی, مہنگے کپڑے لے لیے, آپ نے لیٹسٹ موبائلز لے لیے, برانڈڈ شوز لے لیے, شادی تقریبات میں آپ دکھاوے کے لیے بھی خرچہ کر لیتے ہیں, ڈائننگ آؤٹ کر لیا. اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا آسپیکٹ ہے یا ویکنیس ہے وہ یہ ہے کہ سیلف رسپیکٹ کی وجہ سے اکثر آپ ڈیسیژنس بھی غلط لے جاتے ہو, کہ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ عزت بہت عزیز ہے اور اس کو آپ ضرورت سے زیادہ سامنے رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اس بندے نے مجھے ڈس رسپیکٹ کیا, مجھے اس کے ساتھ بزنس ہی نہیں کرنا. یہ والی چیزیں بھی آپ کو فائنینشیل لاس دیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گی جلد بازی میں آپ اکثر سرمایہ کرتے ہیں, اور ٹھیک ہے, اور آپ وہ سرمایہ کاری جو ہے وہ سورج کی طرح تیز توانائی والی بات ہے کہ لیو کو فوراً رزلٹ چاہیے. سورج جس جگہ پہ روشنی ڈالتا ہے تو ہر چیز واضح اور کلیئر نظر آتی ہے, اور یہی لیو آپ کی نیچر ہے. آپ چاہتے ہیں میں نے یہاں انویسٹمنٹ کی ہے تو مجھے اس کا فوراً رزلٹ مل جائے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے آپ کو مالی نقصان جو ہے وہ سم ٹائم فیس کرنا پڑتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو باریک بینی سے دیکھیں, چیزوں پہ ریسرچ کریں, اور اس کے ریسرچ کیے بغیر فیصلے مت کیجیے گا, اور پیشنس کریں اور لانگ ٹرم تھنکنگ رکھیں. اس کے ساتھ اگر میں بات کروں تو آپ بہت جلدی دوسروں پہ بھروسہ بھی کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو اکثر دھوکہ ملتا ہے. آپ کا دل بہت بڑا ہے, آپ کی سوچ بڑی وسیع ہے, اور سب اچھا ہے یہ آپ اکثر سوچتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں پہ آسانی سے آپ اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور قرض دے دیتے ہیں, جس کی کبھی واپسی نہیں ہوتی. پارٹنرشپ میں اکثر آپ کو دھوکے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اکثر آپ نے کوئی پارٹنرشپ کی وہ فلاپ ہو گئی اور پیسہ بھی گیا اور دوستی بھی ختم ہو گئی. اکثر آپ کا پارٹنر جو ہے آپ کے ساتھ اکاؤنٹس مینیپولیٹ کر سکتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو کافی نقصان ہو سکتا ہے. اگر میں اگلا آسپیکٹ دیکھوں آپ کی فائنینشیل ریالٹی کا, تو وہ آپ کو بہت جلدی غصہ آتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ڈیسیژنز جو اکثر خراب ہوتے ہیں. آپ کا غصہ جو ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو فائنینشیل لاسز ملتے ہیں. کلائنٹ سے آپ لڑ پڑ سکتے ہیں, جلدی میں آ کے نوکری چھوڑ سکتے ہیں, پارٹنرشپ توڑ دیتے ہیں. ایموشنل ڈیسیژن بعد میں آپ اس وقت تو لے لیتے ہیں لیکن بعد میں اس پہ پچھتاتے بھی ہیں. اگلا جو آسپیکٹ ہے دیٹ از آپ میں کنسسٹنسی کی کمی ہے.
آپ کام تو لیو بڑے شاندار طریقے سے شروع کرتے ہیں آپ کا، لیکن آپ روٹین سے ہمیشہ بور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کاروبار شروع کرتے ہیں لیکن درمیان میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی کام بچت شروع کی لیکن کچھ دن کی، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، چند مہینے میں آپ نے وہ پروجیکٹ ہی بند کر دیا، اور جس کی وجہ سے فالو اپ میں بھی آپ کی کافی ویکنیسز رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کنسسٹنسی کی وجہ سے آپ کافی سارے پروجیکٹس جو ہیں ان کو ان ٹائم کر بھی نہیں پاتے۔ جیسے کہ اگر کوئی لیو یوٹیوبر ہے تو اس نے اگر ہفتے میں 2 ویڈیوز ڈالنی ہیں تو وہ 1 ڈالے گا، اور کچھ ہفتے تو وہ 2 ڈالے گا، اس کے بعد 1 ڈالے گا، اور پھر کہے گا چلیں اس ہفتے ڈالتے ہی نہیں۔ اگر آپ جم کا سوچتے ہیں تو آپ 4 دن جم جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ روٹین کم ہو جائے گی۔ سو لیک آف کنسسٹنسی جو ہے آپ کے ہاں کافی پائی جاتی ہے۔ جلدی سے دیکھتے ہیں پلانیٹری پریزنس جو ہیں وہ لیو آپ کی 2026 میں کیسی رہنے والی ہیں۔ سن جو ہے وہ لیو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں سن آپ کا رولنگ پلانٹ ہے اور اس وقت وہ کافی پاورفل بھی ہے، تو ہوگا کیا؟ آپ کو کافی بڑے موقع ملیں گے اس سال، خود اعتمادی دگنی ہوگی، کیریئر میں کامیابی آئے گی۔ لیو یہ آپ کا مہینہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کا پہلا گولڈن منتھ جو ہے 2026 کا، وہ کون سا رہنے والا ہے، جس میں لیو آپ جو ہے فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ لیو آپ کا فرسٹ گولڈن منتھ جو ہے وہ اپریل 2026 ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اپریل کی پلانیٹری پوزیشنز یا پریزنس جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ اپریل کے شروع میں سن جو ہے وہ لیو آپ کا رولنگ پلانٹ بھی ہے، اور اس کی پوزیشن جو ہے دیٹ از ویری پاورفل۔ مارس آپ کی انرجی کو اور زیادہ بڑھا رہا ہے، سیٹرن آپ کے مالی معاملات کو احتیاط کا اشارہ دے رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے اندر ہمت اور زیادہ اعتماد کے ساتھ بڑھ رہی ہے، لیکن پیسہ سوچ سمجھ کر خرچ کرنا ہوگا۔ یہ مہینہ جذبات سے نہیں حکمت سے کھیلنے کا ہے۔ یہ کیوں اہم ہے؟ اپریل کیوں امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے؟ کیونکہ جب سن پاورفل ہو تو لیو آپ کی شخصیت بہت زیادہ چمکتی ہے، آپ کو نئے اپرچونٹیز جو ہیں وہ بھی ملتی ہیں، بزنس اور جاب پر کسی پرانے کام میں بھی آپ کو ترقی مل سکتی ہے۔ لیکن سیٹرن کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے لمبے عرصے کی پلاننگ کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ مستقبل یعنی کہ فیوچر کے لیے بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اگر صحیح قدم اٹھایا تو اگلے 6 مہینے جو ہیں مالی طور پر آپ سٹیبلٹی کو دیکھ سکیں گے۔ اب آپ کو اس مہینے کرنا کیا ہے؟ اپنی آمدنی اور خرچ کا مکمل حساب بنائیں۔ اگر بزنس کرتے ہیں تو نئی اسٹریٹجیز جو ہیں ان کو اپنائیں، سائیڈ انکم کے موقع جو ہیں ان کو تلاش کریں، کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ کریں۔ یہ مہینہ رسک لینے سے زیادہ سمارٹ موو کا رہے گا۔ اگر آپ نوکری میں ہیں تو اپنے باس کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بہتر کریں، کیونکہ اپریل میں آپ کی محنت کو باس بہت زیادہ نوٹس کر سکتا ہے۔ اور یہ کیوں آپ کو یہ سب کرنا ہے اور ایسا کیا ہو سکتا ہے اپریل میں؟ اگر اپریل میں آپ نے ڈسپلن رکھا، اپنے ڈسپلن کو قائم رکھا، تو اچانک کو آپ کو بڑا مالی فائدہ مل سکتا ہے، رکی ہوئی رقم جو ہے وہ آپ کو واپس مل سکتی ہے، نئی ڈیل یا نئی جاب بھی آپ کو آفر ہو سکتی ہے، کسی بڑی شخصیت کی یا کسی بڑی کمپنی سے آپ کو بہت اچھی سپورٹ بھی مل سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے جذبات میں آ کے فیصلے کیے تو غیر ضروری خرچ بڑھ بھی سکتا ہے، قرض لینے کی نوبت بھی آ سکتی ہے، کسی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ مالی تنازع بھی بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں یہ مہینہ جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ بھی کرے گا اور انعام بھی دے گا۔ اب کیا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپریل میں؟ تو جلد بازی میں آپ نے لیو انویسٹمنٹ نہیں کرنی، کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ بھی نہیں کرنا، اور پرانے قرض کو نظر انداز بھی نہیں کرنا، دکھاوے کے لیے خرچ بھی نہیں کرنا۔ لیو آپ کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ والی ایگو جو ہے وہ آپ میں بہت زیادہ ہے۔ اس مہینے اس ایگو کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، وگرنہ آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈیٹس گائیڈنس اپریل 2026 کی۔ تو 1 سے 10 اپریل میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ وقت جو رہے گا پلاننگ کا، نئے آئیڈیاز آئیں گے، ان پہ فوراً جو ہے وہ عمل نہ کریں بلکہ اس کو پلان کریں۔ 5 سے 7 اپریل جو ہے وہ خاص دن ہو سکتے ہیں مالی گفتگو کے لیے۔ اس دوران بڑے فیصلے جو ہیں وہ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ 11 سے 20 اپریل میں یہ سب سے پاورفل فیز رہنے والا ہے آپ کے لیے۔ 13 to 17 اپریل کے درمیان آپ کو اچانک کوئی بہت اچھا موقع بھی مل سکتا ہے۔ یہ وقت ہے ایکشن لینے کا، خاص طور پر اگر آپ بزنس یا فری لانسنگ میں ہیں۔ لیکن 18 سے 19 اپریل کو محتاط رہیں، غلط کمیونیکیشن جو ہے وہ نقصان بھی دے سکتا ہے۔ 21 to 30 اپریل
مہینے کا آخری حصہ جو ہے وہ فائنینشیل سٹیبلٹی کا ہو سکتا ہے. اگر پہلے 2 حصوں میں آپ نے سمجھداری دکھائی تو یہ وقت جو ہے وہ آپ کو کافی فائدہ دے سکتا ہے. 25 اپریل کے بعد پیسے کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، لیکن 28 اپریل کو بڑی انویسٹمنٹ سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں. یہ وقت بچت کرنے اور اگلے مہینے کی تیاری کرنے کا رہے گا. اب بات کرتے ہیں آپ کے سیکنڈ گولڈن منتھ کی، دیٹ از اگست 2026. لیو، اگر آپ نے اپریل کو اہمیت دی تو اگست آپ کی قسمت بدلنے والا مہینہ بھی بن سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اگست کی پلانٹری پوزیشن یا پریزنس کیا رہنے والی ہے. لیو، اگست آپ کا اپنا سیزن ہے کیونکہ سن اب اپنے ہی سائن میں داخل ہوتا ہے. تو جب سن اپنے سائن میں ہو تو لیو آپ کی شخصیت، آپ کا کانفیڈنس اور قسمت جو ہے وہ خاص ہی طرح کی مضبوط ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں مرکری کی بات کروں تو وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. کمیونیکیشن، بزنس ڈیلز اور نیٹ ورکنگ میں آپ کو کافی سارے فائدے بھی ملیں گے. لیکن یاد رکھیں کہ مارس کی پوزیشن ان دنوں میں آپ سے جذباتی فیصلے بھی کرا سکتی ہے، یعنی طاقت بھی ہے اور ٹیسٹ بھی رہے گا. یہ مہینہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ سال میں صرف ایک بار سن آپ کے اپنے سائن میں آتا ہے. یہ وہ وقت رہے گا جب کہ نیو بگننگ، اپنے آپ کو لانچ کرنا، مالی پوزیشن کو مضبوط کرنا. اگر آپ پچھلے مہینوں میں مشکلات فیس کر رہے تھے تو یہ مہینہ ہے کہ آپ کو اسٹیبلٹی کی طرف لائے گا. تو اگست وہ مہینہ ہے جہاں قسمت سے آپ بہت بڑے فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں. قسمت جو ہے وہ آپ کی پلٹ بھی سکتی ہے. یہ ری برتھ کا مہینہ ہے لیو آپ کے لیے. آپ کو کیا کرنا چاہیے اس مہینے میں؟ اپنا جو ہے برانڈ اس کو مضبوط کریں، خاص طور پر اگر آپ بزنس یا سوشل میڈیا پہ ہیں. نئی ڈیل یا پروجیکٹس جو ہیں وہ آپ شروع کر سکتے ہیں. سیلف کانفیڈنس کے ساتھ پریزنٹیشنز دیں اور پرانی رکی ہوئی پلاننگ کو ایکشن میں بدلیں. یہ وقت ہے سٹیج پر آنے کا، اپنے آپ کو شو کرنے کا، اپنے آپ کو چھپانے کا نہیں. اگر آپ نوکری میں ہیں تو پروموشن یا نئی اپرچونٹیز کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر بزنس کرتے ہیں تو نیٹ ورکنگ پر بہت زیادہ فوکس کی ضرورت رہے گی کیونکہ لوگ آپ کو اب نوٹس کریں گے. اور کیوں آپ یہ کرنا چاہیں گے یا یہ کرنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اگست میں ایکشن لیں گے تو بڑی مالی ڈیل یا سوشل سٹیٹس جو ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. نئی جاب آپ کو آفر ہو سکتی ہے. کسی اہم شخصیت یا کسی اہم آرگنائزیشن کی سپورٹ بھی آپ کو مل سکتی ہے. اس انویسٹمنٹ سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے غرور یا جلد بازی دکھائی تو غلط پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، نقصان دہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. دوستوں کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ بن سکتا ہے. اور یہ مہینہ طاقت دیتا ہے لیکن طاقت کو صحیح استعمال آپ نے خود کرنا ہے. لیو، کیا نہیں کرنا چاہیے اگست میں؟ ایگو میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا، سب کو متاثر کرنے کے لیے غیر ضروری خرچ نہیں کرنا، بغیر تحقیق کے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، غصے میں آ کر کوئی مالی بات چیت نہیں کرنی. لیو، آپ کی سب سے بڑی طاقت آپ کا کانفیڈنس ہے اور سب سے بڑا خطرہ بھی یہی ہے. اگست میں اس میں آپ نے بیلنس ضرور کرنا ہے. ڈیٹس گائیڈنس اگست 2026 کی میں بات کروں گی تو 1 to 10 اگست جو ہے یہ وقت ہے تیاری کا، پلاننگ کا اور نیو آئیڈیاز کا. 3 اور 8 اگست جو ہے خاص دن ہیں اور اس میں آپ کوئی بزنس کی بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر بھی آپ کو بڑا رسک لینے سے میں منع کروں گی. اگر میں بات کروں 11 اور 20 اگست کی تو یہ سب سے پاورفل فیز رہنے والا ہے. سن انرجی اس وقت عروج پہ ہوگی اور 12 سے 18 اگست کے درمیان کوئی بھی بڑا موقع جو ہے آپ کو مل سکتا ہے. یہ وقت ہے کہ آپ اس موقع کو گریب کریں. کوئی ڈیل آپ سائن کر سکتے ہیں، کوئی بزنس لانچ کر سکتے ہیں، کوئی جاب جو ہے اس کو اگر چینج کرنا چاہیں تو یہ بہترین موقع ہوگا. لیکن 16 اگست کو جذباتی فیصلوں سے اپنے آپ کو بچائیے گا. اب بات کرتی ہوں 21 سے 31 اگست کی. تو مہینے کا آخری حصہ نتائج دکھانے کا رہے گا. اگر آپ نے پہلے حصے میں محنت کی ہے تو اب آپ کو اس کا فائدہ بھی نظر آئے گا. 25 اگست کے بعد آپ کو مالی استحکام جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. لیکن 28 اور 29 اگست کو بڑی سرمایہ کاری سے آپ نے گریز کرنا ہے. یہ وقت ہے منافع کو محفوظ کرنے کا. اب میں بات کروں گی آپ کے 3rd گولڈن منتھ کی تو وہ رہنے والا ہے نومبر 2026. تو پہلے بات کرتے ہیں پلانٹری پوزیشن کی. نومبر میں سن جو ہے وہ اسکارپیو میں ہوگا اور لیو کے لیے فائنینشیل ٹرانسفارمیشن کا اشارہ دیتا ہے. مارس انرجی آپ کو ایکشن لینے پر مجبور کرے گی جبکہ جوپیٹر کی سپورٹ جو ہے وہ مالی وسعت کا دروازہ بھی کھولے گی. یہ وقت ہے سمارٹ پاور کا.
نومبر جذباتی نہیں اسٹریٹجک مہینہ رہے گا آپ کے لیے۔ یہ مہینہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ نومبر وہ مہینہ ہے جہاں سال کی محنت کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا لیو، اور اگر آپ نے اپریل اور اگست میں صحیح فیصلے کیے ہیں تو نومبر میں اب آپ کو ان کا ریوارڈ ملے گا۔ یہ مہینہ ہے پرانی رکی ہوئی رقم آپ کو واپس مل سکتی ہے، انویسٹمنٹ سے آپ کو کوئی فائدہ بھی مل سکتا ہے، پراپرٹی یا بزنس میں پیش رفت بھی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے آپ کے رابطے بھی بن سکتے ہیں لیو۔ یہ آپ کے لیے پاور کنٹرول کا مہینہ بھی رہے گا۔ آپ کو اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے فائنینس کو ریویو کرنا چاہیے، منافع کو دوبارہ صحیح جگہ انویسٹ کرنا چاہیے، اپنا نیو نیٹ ورک جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہیے، کسی بڑے پروجیکٹ کی پلاننگ شروع کر دینی چاہیے۔ اگر آپ بزنس میں ہیں تو سکلز اپ کرنے کا یہ وقت رہے گا، اگر آپ جاب میں ہیں تو بونس یا پروموشن کی امید بن سکتی ہے۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور یہ کیوں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نومبر میں اسٹریٹجک فیصلے لیتے ہیں تو بڑا مالی فائدہ آپ کو مل سکتا ہے، سوشل اسٹیٹس میں اضافہ ہوگا، کسی پاورفل شخص کی سپورٹ آپ کو ملے گی، قرض سے آپ کو نجات بھی مل سکتی ہے، نئی پراپرٹی یا گاڑی کا بھی امکان ہے، لیکن اگر جلد بازی کی تو کوئی قانونی مسئلہ بھی بن سکتا ہے، غلط انویسٹمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، قریبی شخص سے کوئی مالی تنازع بھی بن سکتا ہے۔ یہ مہینہ طاقت دیتا ہے مگر عقل کے ساتھ۔ کیا نہیں کرنا چاہیے آپ کو نومبر میں؟ خفیہ دشمنوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، جذبات میں آ کر پیسہ نہیں دینا چاہیے، بغیر انویسٹیگیشن کے کوئی پارٹنرشپ نہیں کرنی چاہیے، ٹیکس یا قانونی معاملات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ نومبر میں سب سے اہم چیز ہے کنٹرول لیو، آپ کو اس مہینے لیڈر بننا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا۔ ڈیٹ گائیڈنس کی اگر میں بات کروں نومبر 2026 کی تو 1 to 10 نومبر جو ہے یہ وقت اندرونی پلاننگ اور اسٹریٹجی کا رہے گا۔ 5 to 9 نومبر جو ہے مالی گفتگو کے لیے بہترین دن ہو سکتے ہیں، بڑے فیصلے ابھی نہ کریں، پہلے مکمل انویسٹیگیشن یا تحقیق کر لیں۔ 11 to 20 نومبر یہ سب سے بڑا اور امپورٹنٹ فیز رہنے والا ہے۔ 12 سے 17 نومبر کے دوران آپ کو بڑی اپرچونٹیز، بڑے موقع مل سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کے، بزنس ڈیلز کے، جاب اپ گریڈ ہو سکتی ہے، لیکن 14 نومبر کو جذباتی فیصلوں سے پرہیز کیجیے گا۔ 21 to 30 نومبر جو ہے مہینے کا لاسٹ فیز ہے، یہ ٹائم رہے گا رزلٹ دینے کا۔ 25 نومبر کے بعد مالی استحکام بہتر ہو سکتا ہے، یہ وقت ہے منافع محفوظ کرنے کا اور دسمبر کے لیے تیاری پکڑنے کا۔ اب میں بات کروں گی آپ کے ڈینجرس منتھس کی، تو پہلا ڈینجرس منتھ جو ہے وہ آپ کے لیے رہنے والا ہے جون 2026۔ جون وہ مہینہ ہے جب دو پاورفل پلانٹس جو ہیں وہ آپ کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، جو کہ مرکری اور مارس ہیں۔ مرکری کمیونیکیشن اور مارس جو ہے وہ ایکشن کا پلانٹ ہے۔ اگر دونوں ہی نیگیٹو ہوں تو آپ سوچیں کہ آپ غلط فیصلے کر سکتے ہیں، آپ کے منہ سے غلط الفاظ نکل سکتے ہیں، غلط ٹائمنگز ہو سکتی ہیں، لیو جون میں احتیاط ہی آپ کی طاقت بنے گی۔ اگر میں پلانٹری پوزیشن کی بات کروں تو جون میں سورج کمزور زون میں ہوگا، مرکری منفی اثر میں، غلط معاہدے، غلط کمیونیکیشن جو ہے وہ سامنے رہے گا۔ مارس منفی پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے آپ میں جلد بازی اور غصہ اور جھگڑے والی طبیعت رہ سکتی ہے۔ سیٹرن جو ہے وہ دباؤ اور رکاوٹ بھی دے سکتا ہے۔ یہ کمبینیشن لیو آپ کے لیے چیلنجنگ رہنے والا ہے۔ مرکری خراب ہو تو الفاظ نقصان دے سکتے ہیں، مارس خراب ہو تو ایکشن نقصان دے سکتا ہے، یعنی سوچ بھی خطرناک اور قدم بھی خطرناک۔ یہ کیوں اہم ہے یہ والا مہینہ؟ وائی اٹ از ڈینجرس؟ تو جون اس لیے بھی خطرناک ہے، اس میں سب سے بڑا خطرہ جو آپ کے لیے رہنے والا ہے وہ غلط سائن کیا گیا کوئی معاہدہ سامنے آ سکتا ہے، غصے میں دیا گیا کوئی جواب، جلد بازی میں کی گئی کوئی انویسٹمنٹ، کسی قریبی شخص سے شدید تنازع، مرکری آپ کی بات کو غلط ثابت کر سکتا ہے، یا دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کی بات کو غلط سمجھ بھی سکتا ہے۔ مارس آپ کو غلط ریئیکٹ کروا سکتا ہے، اور لیو جب آپ ریئیکٹ ہی غلط کریں گے تو آپ بڑا نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے جون میں؟ ہر ڈاکیومنٹ کو بڑی تسلی سے پڑھنا چاہیے، اہم میٹنگ میں اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، مالی فیصلے فوراً نہیں لینے چاہیے، گاڑی چلاتے وقت احتیاط برتنی چاہیے، غصے میں میسج یا کال اٹینڈ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ جو ہے پاز بٹن دبانے کا ہے۔ اگر بزنس کرتے ہیں تو نیا پروجیکٹ لانچ نہ کریں، اگر نوکری میں ہیں تو باس سے بحث مت کریں، اگر رشتے میں ہیں تو اپنی ایگو کو کنٹرول کریں۔ کیوں کرنا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے جون میں صبر کیا تو بڑے مالی نقصان ٹل سکتے ہیں، اور قانونی مسائل جو ہیں آپ ان سے بھی بچ سکتے ہیں، رشتہ بھی
محفوظ رہ سکتا ہے، ذہنی سکون برقرار رہ سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے خود کو کنٹرول نہ کیا تو کوئی مالی فراڈ ہو سکتا ہے، جھوٹا الزام لگ سکتا ہے، حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں، اچانک جاب کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، پارٹنرشپ ختم ہو سکتی ہے. جون میں اصل دشمن باہر نہیں، آپ کا اپنا ریئیکشن ہی آپ کا اصل دشمن بنے گا. کیا نہیں کرنا چاہیے لیو آپ کو اس مہینے؟ جلد بازی میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی، کسی کی بات پر فوراً یقین نہیں کرنا، سوشل میڈیا پر جذباتی پوسٹ نہیں لگانی، بڑی رقم کسی کو ادھار نہیں دینی. ڈیٹس گائیڈنس جو ہے وہ جون 2026 کے لیے رہنے والی ہے. 1 to 10 جون میں یہ وقت ذہنی دباؤ کا رہ سکتا ہے. 2, 4 اور 7 جون کو خاص احتیاط برتیے گا، غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. ڈاکومنٹیشن جو ہے اس کو تسلی سے پڑھ کے سائن کیجیے گا. 11 to 20 جون یہ سب سے ڈینجرس فیز رہنے والا ہے. 12 سے 17 جون کے درمیان جھگڑے کا امکان ہے، مالی نقصان ہو سکتا ہے، غلط فیصلے کر سکتے ہیں. 14 to 16 جون کو خاص طور پر خاموشی ہی بہتر رہے گی. 21 سے 30 جون کی اگر میں بات کروں تو 21 جون کے بعد حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگیں گے. 25 جون کے بعد ذہنی سکون بھی واپس آنا شروع ہو سکتا ہے، لیکن 27 اور 28 جون کو ڈرائیونگ اور مالی معاملات میں احتیاط برتیے گا. یہ وقت ہے اگست کے گولڈن مہینے کی تیاری کا. سیکنڈ ڈینجرس منتھ جو ہے وہ آپ کے لیے رہنے والا ہے دسمبر 2026. لیو سال ختم ہو رہا ہے لیکن خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا. دسمبر وہ مہینہ ہو سکتا ہے جہاں ایک غلط لفظ، ایک غلط میسج، ایک غلط سائن آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پلانٹری پریزنس جو ہے وہ کچھ اس طرح سے رہے گی دسمبر میں. مرکری کمزور ہے تو غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، ڈیلیز پیدا ہوں گے، معاہدوں میں، کانٹریکٹس میں کوئی مسائل آئیں گے. سن آپ کے لیے جذباتی دباؤ جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے. سیٹرن جو ہے وہ ذمہ داریوں کا بوجھ آپ پہ اور زیادہ ڈال سکتا ہے. یہ کمبینیشن لیو آپ کے لیے بہت سینسٹیوٹی کریٹ کر سکتا ہے. یہ مہینہ الفاظ کا امتحان دے گا آپ کو. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے؟ کیونکہ دسمبر سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں جلدی میں فیصلے کرتے ہیں، سال ختم ہونے سے پہلے ڈیلز کو سائن کرنا چاہتے ہیں، جذباتی ہو کر رشتے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن مرکری خراب ہو تو جلد بازی ہمیشہ نقصان دہ رہتی ہے. لیو آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ دسمبر میں رہنے والا ہے مالی غلطی. جاب میں مس کمیونیکیشن، فیملی میں غلط فہمیاں اور سوشل میڈیا تنازع بھی رہ سکتا ہے. آپ کو اس مہینے کیا کرنا چاہیے؟ ہر معاہدہ جو ہے یا کانٹریکٹ جو ہے اس کو ری چیک کرنا چاہیے. ای میل اور میسج سوچ سمجھ کر بھیجنے چاہیے. سال کے آخر میں بڑی انویسٹمنٹ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. پرانے معاملات جو ہیں ان کو کلیئر رکھنا چاہیے. یہ نیا شروع کرنے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ پرانا مکمل کرنے کا مہینہ ہے آپ کے لیے. اگر آپ بزنس میں ہیں تو نئی پارٹنرشپ جو ہے وہ بالکل بھی اس مہینے نہ کیجیے گا. اگر نوکری میں ہیں تو تحریری ثبوت جو ہے اس کو محفوظ کر لیجیے گا. کیوں کرنا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے احتیاط کی تو بڑا نقصان ٹل سکتا ہے، پرانا پیسہ واپس مل سکتا ہے، رشتہ بھی بچ سکتا ہے اور ذہنی سکون برقرار رہ سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو نظر انداز کیا تو معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، پیمنٹ میں کوئی ڈیلے بھی پیدا ہو سکتا ہے، کوئی جھوٹا الزام لگ سکتا ہے، دوست یا پارٹنر سے آپ کا اختلاف بھی پیدا ہو سکتا ہے، کوئی قانونی پیچیدگی میں بھی آپ پھنس سکتے ہیں. دسمبر میں سب سے بڑی طاقت خاموشی اور حکمت ہے. کیا نہیں کرنا چاہیے اس مہینے؟ غصے میں آ کے میسج یا کوئی نوٹ وغیرہ نہیں لکھنا چاہیے، بڑی خریداری نہیں کرنی چاہیے، کوئی قرض نہیں دینا چاہیے اور بغیر تحقیق کے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. پرانے جھگڑے کو دوبارہ چھیڑنا نہیں چاہیے. اس فیز میں چھوٹی بات جو ہے وہ بڑا مسئلہ بن سکتی ہے. لیو آپ کو دسمبر میں ری ایکٹ نہیں کرنا، ریویو کرنا ہوگا. ڈیٹس گائیڈنس دسمبر 2026 کی آپ کے لیے رہنے والی ہیں. 1 to 10 دسمبر میں یہ وقت سلو اور کنفیوزڈ رہ سکتا ہے آپ کے لیے. 3 اور 6 دسمبر کو خاص احتیاط کیجیے گا. غلط فہمی یا کمیونیکیشن ایشوز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. بڑے فیصلے جو ہیں وہ بھی آپ نے اس ٹائم پہ بالکل بھی نہیں کرنے. 11 اور 20 دسمبر جو ہے یہ سب سے سینسٹیو فیز رہنے والا ہے. 12 سے 17 دسمبر کے درمیان مرکری کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. پیمنٹ میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، ای میل میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، رشتے میں کوئی ٹینشن کریٹ ہو سکتی ہے. 14 اور 16 دسمبر کو خاص آپ نے صبر رکھنا ہے. 21 سے 31 دسمبر کو اگر میں دیکھوں تو 21 دسمبر کے بعد صورتحال آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے. 25 دسمبر کے بعد صورتحال واضح ہونا شروع ہو سکتی ہے، لیکن
27 اور 29 آف دسمبر کو بڑی رقم یا اہم فیصلہ نہ کیجیے گا۔ یہ وقت ہے سال کا حساب کرنے کا، نیو پلاننگ بنانے کا اور جنوری کے لیے تیاری کرنے کا۔ اب دیکھتے ہیں لیو آپ کا منتھلی ایکشن پلان 2026 جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ جنوری 2026 میں آپ کو ایئرلی فائنینشیل ویژن جو ہے اس کو کلیئر کرنا ہے اور انکم گروتھ ٹارگٹ جو ہیں ان کو سیٹ کرنا ہے اور لیڈرشپ مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ اب میں بات کروں گی فیبرری 2026 کی، تو نیٹ ورک ایکسپینڈ کیجیے گا، پبلک امیج امپروو کیجیے گا اور کانفیڈنس کو پروڈکٹیو ڈائریکشن دیجیے گا۔ بات کروں گی مارچ 2026 کی، تو فائنینشیل ڈسپلن جو ہے اس کو اسٹرینتھن کریں، لانگ ٹرم پلاننگ کو سٹارٹ کریں، اننیسیسری لگژری لمٹ کریں اور سیونگ سٹرکچر جو ہے اس کو بلڈ کریں۔ اب بات کروں گی اپریل 2026 کی، جو کہ آپ کا گولڈن منتھ بھی رہنے والا ہے، تو بولڈ فائنینشیل موو کریں اور نیو پروجیکٹس جو ہیں ان کو لانچ کیجیے گا اور کیلکولیٹو انویسٹمنٹ کریں، پرسنل برانڈ جو ہے اس کو مونوٹائز کریں۔ مئی 2026 کی اگر میں بات کروں تو ایکسپینسز ریویو کرنے کا ٹائم رہے گا، پارٹنرشپ ٹرم کلیریفائی کرنے پڑیں گے، ٹیکس اینڈ پیپر ورک جو ہے اس کو آرگنائز کیجیے گا، فائنینشیل اسٹریٹجی جو ہے اس کو ایڈجسٹ کیجیے گا۔ اب میں بات کروں گی جون 2026 کی، جو کہ آپ کا ڈینجرس منتھ بھی رہنے والا ہے، تو میجر ڈیسیژنس جو ہیں ان کو ڈیلے کیجیے گا۔ مرکری اور مارس اس ٹائم پہ بہت سینسٹیوٹی رکھیں گے اور آرگومنٹ کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے اور کانٹریکٹ کو ڈبل چیک کیجیے گا، امپلسو اسپینڈنگ کو کنٹرول کیجیے گا۔ جولائی 2026 کی اگر میں بات کروں تو انکم کنسسٹنسی کو اسٹیبلائز کیجیے گا، پرفارمنس امپروو کیجیے گا، ویزیبلٹی مینٹین کیجیے گا اور پروفیشنل باؤنڈریز کو اور زیادہ اسٹرینتھن کیجیے گا۔ اب بات کرتے ہیں اگست 2026 کی۔ اگست 2026 جو ہے وہ آپ کا گولڈن منتھ بھی رہنے والا ہے۔ پروموشن یا اپ گریڈ پرسو کریے گا اور بگ اپرچونٹیز کو گریب کیجیے گا، کانفیڈنٹ نیگوسیشن کریں اور ویلتھ ایکسپینشن مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو اڈاپٹ کیجیے گا۔ سپٹمبر 2026 کی اگر میں بات کروں تو پروفٹ سیکیور کیجیے گا، سیونگ جو ہے آٹومیٹ کریں، لانگ ٹرم ایسٹ جو ہے ان کی پلاننگ کریں اور اسٹریٹجک پیشنس پریکٹس کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اکتوبر 2026 کی اگر میں بات کروں تو فائنینشیل ری اسٹرکچرنگ کا ٹائم رہے گا، سمارٹ بجٹنگ جو ہے اس کو ریفائن کیجیے گا، فیوچر انویسٹمنٹ کو ریسرچ کیجیے گا، ایگو فری ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس کو اڈاپٹ کیجیے گا۔ میں بات کروں گی نومبر 2026 کی، یہ آپ کا گولڈن منتھ بھی رہے گا اور اس پاور موو جو ہیں اس کو آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور لارج اسکیل پلاننگ کرنی ہے اور نیٹ ورک انفلوئنس جو ہے اس کو یوز کرنا ہے اور لیگیسی فوکسڈ فائنینشیل ڈیسیژنس بھی آپ نے لینے ہیں۔ بات کریں گے دسمبر 2026 کی، جو کہ آپ کا سیکنڈ ڈینجرس منتھ بھی رہنے والا ہے۔ مرکری بہت سینسٹیوٹی رکھے گا اس ٹائم پہ، ایئر اینڈ ریویو کیجیے گا، کانٹریکٹس جو ہیں کیئرفلی ان کو ریڈ کرنے کے بعد سائن کیجیے گا، ایموشنل ری ایکشن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اب لیو دیکھتے ہیں آپ کا امیڈیٹ ایکشن پلان جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر میں بات کروں آج کی، تو آپ نے ایکٹیویٹ لیڈرشپ انرجی جو ہے وہ رکھنی ہے۔ اپنا فائنینشیل ٹارگٹ 2026 جو ہے وہ ایک لائن میں بیٹھ کے لکھنا ہے اور موجودہ بینک بیلنس اور لائبلٹیز کو بڑا کلیئر آپ نے لکھنا ہے کہ ایک غیر ضروری خرچ جو ہے وہ فوراً آپ کس طرح سے کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں آج۔ فیوچر انکم پلاننگ کے لیے آپ نے 30 منٹس جو ہیں وہ آپ نے رکھنے ہیں اور اس میں اپنے فیوچر کو جو ہے آپ نے پلان کرنا ہے۔ اگر میں بات کروں دس ویک کی، تو آپ نے یو ہیو ٹو ٹیک کنٹرول، ایک نئی انکم اپرچونٹی جو ہے اس کو ریسرچ کرنا ہے، کسی انفلوئنشیل کانٹیکٹ سے آپ نے ریکنیکٹ کرنا ہے اور انویسٹمنٹ اکاؤنٹس یا سیونگ اکاؤنٹس کو ریویو بھی کرنا ہے۔ ویکلی منی ٹریکنگ شیٹ جو ہے اس کو بھی بنانا ہے اور ایک بولڈ مگر کیلکولیٹو ڈیسیژن بھی آپ نے اس ہفتے لینا ہے۔ اب اگر میں بات کروں کہ اس مہینے کیا کرنا ہے، تو یو ہیو ٹو شفٹ یور لیول۔ انکم بڑھانے کے لیے آپ نے کنکریٹ ایکشن جو ہے وہ لینا ہے، یعنی کہ کوئی لانچ، کوئی پرپوزل، کوئی پچ جو ہے اس کو اسٹرانگلی آپ نے جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے
آٹومیٹڈ سیونگ جو ہے اس کا سیٹ اپ آپ نے کریٹ کرنا ہے، غیر ضروری سبسکرپشنز جو ہیں ان کو کینسل کرنا ہے، اور ایک نئے اسکل کو آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے اور اس میں انویسٹ بھی کرنا ہے۔ لیو 2026 جو ہے وہ آپ کا امتحان نہیں، آپ کی تاج پوشی کا سال بھی رہے گا، لیکن یاد رکھیں شیر صرف طاقتور نہیں ہوتا بلکہ اس کی اصل طاقت جو ہے اس کے صحیح ٹائم پر وار کرنے میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے ہمت کی تو دولت آپ کے پیچھے آئے گی اور دنیا آپ کی قیادت کو بھی مانے گی۔ اگر آپ واقعی اپنی فائنینشیل ڈیسٹنی کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے گا، اور فیملی اور فرینڈس میں اگر لیو ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے اس فائنینشیل سروائیول گائیڈ کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اپنے ڈینجرس اور گولڈن منتھس کی پلاننگ کر سکیں۔ جلدی ملاقات ہوتی ہے ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اسٹے ہیپی، اسٹے پاورفل۔